कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। आज हम बुजुर्ग यूसुफ के ईमान के हवाले से खुदा के कलाम में से तालीम पाएंगे। यूसुफ ईमान मुंतकिल करने वाला, जोसेफ द कन्वेयर ऑफ फेथ। ये बुजुर्ग यूसुफ की बात है जो याकूब का बेटा है। बाइबल इसके ईमान की तारीफ करती है। His faith is appreciated in the Bible। इब्रानियों के नाम लिखे गए खत का 11वां बाब ऐसी बहुत सी शख्सियात के जिक्र से भरा है जिनके ईमान की तारीफ की गई है। उन्हें ईमानदारों के लिए एक नमूने के तौर पर पेश किया गया है ताकि सब ईमानदार उनकी जिंदगी, उनके किरदार, उनके कामों और उनके ईमान से सीख सकें। तो यूसुफ उनमें शामिल है और इसके ईमान की बाबत हम सीखेंगे। खुदा का कलाम इसकी तारीफ करता है कि ये ईमानदारों के लिए एक नमूना है, काबिल तारीफ ईमान है। और जिसके ईमान की तारीफ खुदा का कलाम कर दे फिर उसके ईमान पे किसी तरह का शक नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर सीखा जा सकता है कि वो कितने उतार चढ़ाव से गुजरा, कितने अप्स एंड डाउन्स उसकी ज़िंदगी में आए, उसके ईमान की ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, ऊंच नीच आई। कहीं हम समझेंगे कि हाँ, इसकी ज़िंदगी में वही कुछ हुआ जो मेरे साथ भी हो गुजरा है या मैं जिससे गुजर रहा हूँ, तो हमें मदद मिलेगी कि इन शख्सियात की, इन पर्सनैलिटीज़ की ज़िंदगी से हम सीख पाएंगे कि वो कैसे गुजरे उन हालात से और हम कैसे गुजर सकते हैं उन हालात से और ईमान में कायम रह सकते हैं। यूसुफ ने अमली तौर पर ईमान का इजहार किया। हम ईमानदारों की जमात है, हम सब ईमानदार हैं, लेकिन यूसुफ ऐसा ईमानदार था कि जो अमल करके दिखाता है कि उसका ईमान कैसा है। दावे बड़े, क्लेम्स बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अमल की बात आए तो हम पीछे हट जाते हैं। यूसुफ ऐसा नहीं है। बाइबल ने उसके ईमान की तारीफ की है तो इस वजह से की है कि उसने ईमान सिर्फ रखा नहीं बल्कि अमल करके दिखाया कि वाकई उसका ईमान इस काबिल है कि उसकी तारीफ की जाए। तो ये सीखने की बात है हमारे लिए कि हम भी सूखा ईमान रख के खुदा को खुश नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। जब ईमान ही नहीं अंदर तो हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदा हमें पसंद नहीं कर सकता हमारे अंदर अगर ईमान नहीं है। और ईमान सिर्फ सूखा नाम का ईमान नहीं है, अमल करना है, तब ईमान की तारीफ होगी। अमल करके दिखाना है, ईमान पे चल के दिखाना है, इसलिए ईमान की तारीफ होगी। तो यूसुफ का भी ईमान तारीफ के काबिल ठहरा क्योंकि उसने अमल करके दिखाया। हम भी अमल करके दिखाएंगे तो हमारा ईमान काबिल तारीफ होगा, खुदा के हुजूर पसंदीदा होगा, खुदा उस ईमान को पसंद करेगा। यूसुफ मुश्किल तरीन हालात में भी ईमान पर कायम रहा। मुश्किल हालात में खड़े होना बहुत मुश्किल काम है। यूसुफ जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात से गुजरा। वो सोच सकता था कि मैं उस खुदा को छोड़ देता हूं जिसने मुझे बचाया नहीं। वो सोच सकता था मैं उस खुदा को छोड़ देता हूं जिसने मुझे कुएं में गिरने से नहीं बचाया। मैं उस खुदा को छोड़ देता हूं जिसने मुझे बिकने से नहीं बचाया। मैं उस खुदा को छोड़ देता हूं जिसने मुझे गुलाम बनने से नहीं बचाया। मैं उस खुदा को छोड़ देता हूं कि जिसने मुझे कैद में चले जाने से नहीं बचाया। सोच सकता था, मुश्किल में था, वो बिक गया, भाइयों ने उस पर जुल्म कर दिया, उसे कुएं में फेंका, फिर बेच दिया, वो गुलाम बन गया। वो जो अपने घर में अपने बाप का चहीता प्यारा था, वो जो फेवरेट चाइल्ड ऑफ फादर था, 12 भाई और एक बहन, याकूब के 13 बच्चों का जिक्र है। उनमें से एक यूसुफ है जिसे वो बहुत पसंद करता है और उसने बुकलमुनी कुबा, मल्टी कलर्ड कोट, बहुत से रंगों की पोशाक उसे पहनाई जो उस जमाने में बहुत बड़ा काम था। लोग एक रंग की पोशाक पहनते थे। मल्टी कलर्ड कोट,
زیادہ رنگوں والی پوشاک اس کے لیے تیار کروائی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تیرا مقام میرے گھرانے میں کراؤن پرنس جیسا ہے، تو ولی عہد ہے، تو اپنے بھائیوں پر سردار ہے، میرے گھر میں سب سے زیادہ عزت والا تو ہے۔ جو اپنے باپ کے گھر میں باپ کے نزدیک رہتا تھا اور صرف نکلتا تھا کیا کرنے؟ خبر لینے کے لیے کہ میرے بھائی کیا کر رہے ہیں، تاکہ آ کے باپ کو رپورٹ دوں۔ باپ اسے خود سے دور نہیں بھیجتا، اسے کام کاج کے لیے نہیں بھیجتا، اسے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے نہیں بھیجتا۔ اتنی محبت ہے باپ کو اس سے کہ تو میرے گھر میں، میرے نزدیک، میرے خیموں میں رہ، میرے دل کے قریب رہ، میری آنکھوں سے دور نہ ہو۔ اب وہ اتنی بڑی مشکل میں ہے کہ وہ کنویں میں گر گیا، وہ باندھ کر مصر میں پہنچا دیا گیا، اس کی بولیاں لگ گئی وہاں، وہ بک گیا اور غلام بن گیا۔ وہ جو اپنے گھر میں شہزادہ تھا، جو اپنے باپ کے گھرانے اور قبیلے میں، قوم میں سب سے زیادہ عزت والا تھا، اب وہ مصر کے ایک آفیسر کے گھر میں ایک ایسا غلام بن گیا جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی، جو اپنی مرضی سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ مصر میں غلاموں کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ انہیں پیسہ نہیں دیا جاتا کام کرنے کا، انہیں خریدا ہوا ہے۔ وہ گھر میں ہیں یا انہیں ڈیرے پہ رکھا ہوا ہے، یا وہ کھیت میں کام کرتے ہیں، انہیں جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، یا کوئی بھی ان کے ذمہ کام ہے، اس کا پیسہ نہیں ملے گا، روٹی ملے گی، اور وہ بھی مالک کی مرضی سے۔ اپنی مرضی کی پوشاکیں نہیں ہوتی تھی، جو مالک نے پہننے کو دے دیا، جب تک نیا نہیں ملے گا اسی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ نیند کے اوقات نہیں ہوتے تھے، نو ٹائمنگ فار سلیپ، کوئی ریسٹ آورز نہیں ہوتے تھے۔ وہ مصر میں ایسا غلام بن گیا کہ جو اپنے مالک کی مرضی سے کھڑا ہوتا، مالک کی مرضی سے بیٹھتا، مالک کی مرضی سے آرام کے لیے جاتا، مالک کی مرضی سے کھاتا پیتا پہنتا اوڑھتا تھا۔ اس کی اپنی ہر مرضی ختم کر دی گئی تھی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا اپنے گھر کے ملازم سے سلوک کرتے ہوئے۔ کیسا سلوک ہوتا ہے؟ بہت عزت والا۔ ذرا سی غلطی ہو تو یہاں پولیس میں کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور میڈیا میں بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ گھر میں کام کرنے والوں کو ٹارچر کیا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں مارا گیا۔ زبان سے کچھ کہنا تو بہت چھوٹی بات رہ جاتی ہے۔ تو وہ جو اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، وہ جو اپنے گھرانے، اپنے قوم اور اپنے قبیلے میں سردار تھا، وہ جو مستقبل کا سردار تھا اپنی قوم کا، باپ کے بعد اس کے پاس سارا اختیار آنے والا تھا، کیونکہ باپ نے اسے وہ زیادہ رنگوں والی پوشاک دے کر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ ہوگا۔ وہ اب غلام بنا ہوا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، وہ دوسروں کی نوکری کرتا ہے، وہ چاکری کرتا ہے، وہ خود سے کھا نہیں سکتا، وہ خود سے کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن اتنے مشکل حالات میں بھی وہ ایمان پہ قائم رہا۔ اس نے خدا کی تکفیر نہیں کی، اس نے خدا نہیں چھوڑا، وہ خدا کے خوف میں رہا۔ جب وہ پوتیفار کے گھر میں لے جایا گیا تو لکھا ہے بار بار، اور خداوند اس کے ساتھ تھا، وہ جس کام میں ہاتھ لگاتا تھا وہ پھلدار ہو جاتا تھا، اس میں برکت ہو جاتی تھی، اور خدا نے ممکن کیا کہ اس کا مالک اسے عام نوکر نہ سمجھے بلکہ اسے عزت دے دے۔ اس نے کہا تو میرے گھر کا مختار ہے، میں تجھے پورا اختیار دیتا ہوں، میرے گھر میں جو کام کاج ہوں گے وہ تو کروایا کرے گا، تو اب مینیجر ہو گیا ہے، تو سارے غلاموں سے کام اب تو کروایا کرے گا۔ اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اس نے چوری نہیں کی، اس نے سارا کام دیانتداری سے کیا، اپنے مالک کا وفادار رہا، اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی کہ میں دوڑ جاؤں یہاں سے، ابھی تو جوان ہوں۔
اس نے اپنی جسمانی قوت یا اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بھاگنے کی کوشش نہیں کی، حالات سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، وہ ان مشکلات میں بھی قائم رہا۔ ہم پہ بھی آتی ہیں مشکلات، کبھی اپنے خونی رشتوں سے آ جاتی ہیں، کبھی خاندان کے اندر سے مشکلیں آ جاتی ہیں، کبھی خاندان سے باہر سے مشکلیں آ جاتی ہیں، لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہماری مرضی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یوسف سے سیکھنا ہے، مشکل ترین حالات میں بھی وہ ایمان میں قائم رہا۔ 2 بار اس کو خواب آئے تھے نا کہ پولے اسے سجدہ کر رہے، اس کے پولے کو سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر ستارے اور سورج اور چاند اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب تھے اس کے جو خدا نے اسے دکھائے تھے کہ تو بہت بڑا ہوگا، لوگ تیرے آگے جھکیں گے، لیکن اب تو وہ جھک رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ مشکلات ہیں، خواب ٹوٹے ہیں اس کے، لیکن ان بکھرے ٹوٹے خوابوں میں بھی، اپنے خواہشوں میں بھی، اپنے منصوبوں میں بھی ناکام ہونے کے باوجود وہ ایمان میں قائم رہتا ہے۔ تو ہم میں سے بھی کئیوں کے خواب ٹوٹے ہوں گے، کئیوں نے اپنے منصوبہ بنایا ہوگا، وہ نہیں پورا ہوا۔ کبھی لگتا ہوگا کہ یہ خدا نے جو مجھے خواب دکھائے تھے یہ تو غلط ہو گئے، جو مجھ سے وعدے ہوئے تھے وہ غلط ہو گئے، کہ بجائے اس کے کہ لوگ میرے آگے جھکتے اب میں جھکتا ہوں۔ خواب بکھر رہے ہیں، فکر نہ کریں، حالات مشکل ہیں، فکر نہ کریں، لگتا ہے کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، فکر نہ کریں، ایمان میں قائم رہیں۔ وہ شدید آزمائش کے وقت بھی ایمان پر قائم رہا۔ یہ بڑا مشکل تھا اس کے لیے، جس گھر میں کام کرتا ہے اس مالک کی بیوی اسے آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ کہانی یوسف کی، لیکن وہ اپنی کسی جسمانی خواہش کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ اپنے بدن کی خواہشیں پوری نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے انسان کے ذریعے آنے والی آزمائشوں میں گرتا نہیں ہے۔ بڑا آسان تھا اس کے لیے، وہ اس ملک میں کسی کو جواب دہ نہیں ہو سکتا تھا، اس پہ کوئی آفت نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ اس کی مالکن خود اسے دعوت دے رہی ہے۔ لیکن وہ اس شدید آزمائش میں بھی ایمان میں قائم رہا۔ وہ یہ سوچ سکتا تھا جس نے خواب دکھائے وہ ختم ہو گئے، میرے آگے جھکنے کی بجائے اب میں لوگوں کے آگے جھکتا ہوں، اپنے باپ کے گھر میں سرفراز ہونے کی بجائے وہاں سے نکال دیا گیا، کنویں میں پھینک دیا گیا اور بیچ دیا گیا ہوں، کچھ میرے لیے اچھا نہیں، تو میں اس خدا کی کیا پرواہ کروں۔ لیکن جب اس کی مالکن اسے آزمائش میں مبتلا کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا حکم نہیں مان سکتا، میں تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا، میں تیرے پھندے میں نہیں پھنس سکتا، کیونکہ میں خدا کے خلاف گناہ نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں تھا جس کے سامنے اس کی عزت اترتی، کوئی نہیں تھا کہ جو اس کو سناتا وہ تو کیسا آدمی ہے، کیا کام کر دیا تو نے، کوئی نہیں تھا جس کے سامنے وہ رسوار ذلیل ہوتا۔ وہ تو پہلے ہی پورے ملک میں سب سے کم رتبہ غلاموں کا ہوا کرتا تھا، وہ تو سب سے پہلے ہی سب سے کم ترین مقام پہ تھا، لیکن اسے ایک ہستی کا خوف تھا صرف۔ وہ کہتا بھی اپنے مالکن کو کہ دیکھ تیرا شوہر میرا مالک، اسے تو پتہ بھی نہیں کہ اس کے گھر میں کیا کچھ ہے، سوا اس روٹی کے جو وہ کھا لے اس سے کچھ پتہ نہیں کہ اس گھر میں کیا کچھ ہے، سب کا اس نے اختیار مجھے دیا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے، وہ ہے تو، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، تو میرے لیے حلال جائز نہیں ہے۔ وہ شدید آزمائش میں بھی ایمان پہ قائم رہا، اسے خوف تھا خدا کا۔ میں اور آپ اپنے کام کی جگہ پر، اپنے خاندان میں، اپنے سماج میں، اپنے رشتوں ناتوں میں کئی دفعہ کسی نہ کسی ایسی آزمائش میں ضرور پھنس جاتے ہیں، یا پھنسے ہوں گے کہ ہمیں احساس ہوگا کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، کر دیتے ہیں۔
کوئی پیسہ چرا لو، کوئی قلم چرا لو، کسی کا فون چرا لو، کسی کی کوئی پسند کے جھمکے چرا لو، کسی کے گھر سے کوئی کراکری چرا لو، کوئی چمچ پلیٹ گلاس چرا لو. شادیوں میں لوگ کر لیتے ہیں نا، اپنے بیگ میں ڈال کے کراکری لے آتے ہیں، لوگ کر دیتے ہیں. کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن میں اور آپ اور سب دیکھنے سننے والے کبھی بھی کسی طرح کی آزمائش میں پھنسے تو یاد رکھیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. انسان سے چھپ سکتے ہیں لیکن خدا سے چھپ نہیں سکتے. اگر ہم خدا کو اگنور کر کے، خدا کو نظر انداز کر کے کہیں خدا کو چھوڑو، بندہ تو کوئی نہیں نہ دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتا چلے گا، یہ کام کر لو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان سے دور چلے گئے ہیں. ہمارا ایمان اس خدا پر نہیں رہا کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے اور ساری چیزوں کا اختیار اس کے پاس ہے. جب ہم زندہ خدا پہ، اس کی قدرت پہ، اس کی شخصیت پہ، اس کے کاموں پہ، اس کے اختیار پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو خدا کے خلاف ہو، چاہے وہ کوئی انسان دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. سو یوسف شدید آزمائش میں بھی ایمان پہ قائم رہا. یوسف پردیس اور غیر قوم کے درمیان بھی ایمان میں قائم رہا. یوسف پورے ملک مصر میں، پوری ایمپائر آف ایجپٹ میں اپنی قوم کا اکیلا ہے، اپنے ایمان والا اکیلا ہے، اپنے دین اور عقیدے والا اکیلا شخص ہے. پورے مصر میں اکیلا ہے جو اسرائیل کے خدا کی عبادت کرتا ہے، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کو جانتا اور اس پر ایمان رکھتا ہے. نہ اس کا کوئی رشتہ دار، نہ نان کا، نہ داد کا. وہ اکیلا ہے، پردیس میں ہے اور غیر قوموں میں اکیلا ایماندار ہے. اس حالت میں بھی وہ ایمان میں قائم رہا ہے. وہ غیر قوموں کے بیچ میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا کو اختیار حاصل ہے ہر ایک چیز پر. جب وہ قید میں ہے تو اسے خواب بتائے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے خدا کو اختیار ہے خوابوں پر اور ان کی تعبیر پر، صرف وہ بتا سکتا ہے، انسانوں میں یہ خوبی نہیں ہے. وہ قید خانے میں بھی اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے کہ میں کس خدا کو مانتا ہوں. اور جب اسے فرعون کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور فرعون اسے بتاتا ہے مجھے خواب آیا ہے، تو ادھر بھی وہ کہتا ہے اس کے دربار میں، فرعون کے سامنے، اس کے پورے لاؤ لشکر کی موجودگی میں وہ کہتا ہے کہ زندہ خدا اختیار رکھتا ہے خوابوں کی تعبیر پر، وہ بتائے گا. وہ پورے مصر میں اکیلا ایماندار ہے. ہم تو بہت سے ہیں نا بحرین میں، یہاں بحرین میں مسیحی کم از کم ہم 1 لاکھ سے تو اوپر ہیں. ہم بھی یوسف کی طرح پردیس میں ہیں، اپنوں سے دور ہیں، رشتوں سے دور ہیں، پریشانیوں اور دکھوں میں ہیں. کمپنیوں میں ہم ستائے جاتے ہیں، ہمارے سپروائزر یا فورمین یا مینیجر یا ارباب جو ہیں وہ ہمیں دکھ دیتے ہیں. ہماری کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہمیں ان کی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات کرنا اور کام کرنا ہے. ہماری مرضی چند گھنٹے کے لیے ہمیں سونپی جاتی ہے کہ جب ہمیں کام سے اتارا جاتا ہے کہ لو اپنی مرضی سے جی لو، سو لو، کھا لو، پی لو، بات کر لو، اپنے رشتے ناتوں کی خیر خبر لے لو، لیکن تمہیں پھر صبح 3 بجے اٹھنا ہے اور کام پہ کھڑے ہو جانا ہے. بیمار ہو، دکھی ہو، درد میں پڑے ہو، کام تو کرنا ہی ہے. ہم بھی یوسف کی طرح پردیس میں بھی ہیں، غیر قوموں کے بیچ میں بھی ہیں، پریشانیوں اور دکھوں میں بھی ہیں اور طرح طرح کی آزمائشوں میں بھی ہیں. بہت سے بھائی جو اس ملک میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ رومز شیئر کرتے ہیں، کمپنی کی اکاموڈیشن ہے. ہمارے ساتھ والا بھائی جو ہمارے ساتھ والے بستر پہ پڑا ہوا ہے وہ غیر مسیحی ہے، وہ ایسے کام اور ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی چیزیں کھاتا پیتا ہے، ایسی محفل سجاتا ہے جو ہمارے ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتی. ان کے بیچ میں رہتے ہوئے مجھے ایمان قائم رکھنا ہے. پردیس میں غیر قوم کے بیچ میں وہ اکیلا ایمان پہ قائم رہا اور پوری سلطنت کو اس نے خدا کے سامنے جھکا دیا. ماننا پڑا انہیں کہ سوا یوسف کے خدا کے کوئی فرعون کے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتا. میں اور آپ
بحرین میں رہتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں ہو کے ہم اس 1.5 ملین قوم کو نہیں بتا سکتے کہ میرا اور آپ کا خدا کیا نہیں کر سکتا؟ ہم کیوں ایمان پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں؟ وہ اکیلا پوری سلطنت کے اوپر غالب آ گیا، اپنا ایمان بتاتا ہے اور پھر پورا کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ اسے اس پہ یقین ہے جو اس کے باپ دادا کا خدا ہے۔ میں اور آپ بحرین میں رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں۔ پردیس بھی ہے، غیر قومیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، مشکلیں بھی ہیں، قائم رہیں۔ اور یوسف خوشحالی اور اقتدار میں بھی ایمان پر قائم رہا۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی غیر ملکی کو تخت پہ بٹھا دیا جائے۔ پاکستان کے قانون میں لکھا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے عہدے پہ جانا چاہتے ہو تو آپ کا پاکستانی شہری ہونا نمبر 1، دوسرا صاحب عزت ہونا، ریسپیکٹیبل مین ہونا ضروری ہے، تیسرا آپ کو قانون کی کسی عدالت سے سزا نہیں ہونی چاہیے، اور چوتھا آپ کا مذہب اس قوم کا مذہب ہونا چاہیے جو اس ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یوسف مصری ہے؟ نہیں، وہ تو کنعان سے آیا۔ کیا وہ اس معاشرے میں صاحب عزت ہے؟ وہ تو غلام ہے، خریدا ہوا، وہ تو اس معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ کیا وہ قانون کی کسی عدالت سے سزا یافتہ ہے؟ قید میں ہے، وہ اس کو سزا دی گئی ہے، اس پہ الزام لگا کے جھوٹا اسے سزا سنائی گئی ہے۔ اور چوتھا، پورے مصر میں اپنے مذہب کا ایک ہی آدمی ہے، کوئی اور اس کے ساتھ دوسرا ہے بھی نہیں جس کے ساتھ مل کے وہ زندہ خدا کی عبادت میں کوئی گیت ہی گا سکے۔ میجورٹی، اکثریت والی تو بات ہی ختم ہو گئی، وہ تو اکیلا ہے، ون مین، وہ چاروں کیٹیگری پہ پورا نہیں اترتا، لیکن زندہ خدا نے اس کے ایمان کو ایسا مضبوط رکھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ایسے جوڑے رکھا کہ وہ مشکلات اور پریشانی اور آزمائش اور دکھوں میں ہو کر بھی، وہ پردیس اور غیر قوم میں رہ کر بھی اپنے زندہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، اس پر ایمان میں قائم رہا، اور خدا نے اسے پورے مصر کا حاکم بنا دیا۔ جب خدا پر ایمان اس نے بھری مجلس میں فرعون کے دربار میں ظاہر کیا، خدا نے خوابوں کی تعبیر اس کی زبان سے کروا دی، تو فرعون نے اعلان کیا کہ میرے بعد تو مملکت میں سب سے اونچا ہوگا، رتھ لایا جائے، قیمتی پوشاک پہنائی جائے، گلے میں توق یعنی نیکلس پہنایا جائے، اور رتھ پہ جب سوار ہو تو مصر کا ہر ایک گھٹنا، مصر کا ہر ایک گھٹنا یوسف کے آگے ٹکے، اور کوئی بھی ملک مصر میں یوسف کی اجازت کے بغیر ہاتھ پاؤں نہ ہلائے۔ اب جو اپنے مالک کے محتاج تھے کہ یوسف دیکھتا ہوگا کہ پوطیفر حکم دے گا تو میں اٹھوں گا، وہ حکم دے گا تو بیٹھوں گا، وہ حکم دے گا تو لیٹوں گا، اب پورا مصر یوسف کو دیکھتا تھا، حکم دے کہ ہم اٹھیں یا بیٹھیں۔ اتنا بڑا اقتدار مل گیا اسے، اتنا اختیار مل گیا اسے، لیکن پھر بھی وہ ایمان میں قائم رہا، اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اتنی خوشحالی مل گئی، جو سب سے بڑا ان کا مذہبی لیڈر تھا، مصر کا سب سے بڑا مذہبی لیڈر، اس کی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، گھر آباد ہو گیا۔ جب بچوں کو نام دیتا ہے نا تو وہ نام ایسے دیتا ہے، افرایم اور منسی۔ وہ کہتا ہے کیونکہ خدا نے میری مشقت، میرا دکھ بھلا دیا، خدا نے مجھے آرام دے دیا۔ وہ یہاں بھی ایمان لے کے آتا ہے اپنا کہ یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ خدا نے، یہ اولاد بھی خدا نے دی ہے، میں پھلدار ہو گیا ہوں، میں بھرپور ہو گیا ہوں، میں سرفراز ہو گیا ہوں، میرے خواب پورے اس نے کر دیے، وہ جو میں نے دیکھے تھے کہ سب میرے آگے جھکیں گے، اب پورا مصر میرے آگے جھکتا ہے۔
وہ اس بیچ بھی ایمان میں قائم رہا۔ وہ ساری عزت اور جلال خدا کو دیتا ہے۔ ہم تھوڑا سا اقتدار مل جائے، تھوڑا سا اختیار حاصل کر لیں، تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کون خدا؟ کاروبار جب نہیں ہوتا تو دعائیں ٹیلی فون پہ، چینلوں کو دعائیں کرنے کے لیے فون کرو، فلاں پاسٹر کسی نے بتایا جی دنیا کے اس کونے میں ہے، اس سے دعا کرواؤ۔ اور جب کام جم جاتا ہے نا تو پھر کون سا خدا؟ کیسا خدا؟ یہ تو میرے بازوؤں نے کیا ہے، یہ تو میرے تعلقات نے کام کیا ہے، یہ کام تو میرے فلاں دوست کے کہنے سے ہوا ہے۔ خوشحالی میں، پاور میں، اتھارٹی میں، کوئی بھی ہلکی سی بھی آپ کو اتھارٹی مل جائے، پاور مل جائے، اختیار مل جائے تو اس میں شوق نہیں ہونا۔ یوسف کی طرح ایمان میں قائم رہنا ہے۔ یوسف کامل شخص نہیں تھا۔ اب اتنی اچھی باتیں آپ نے سن لی، اس کے باوجود یہ یاد رکھیے گا کہ یوسف کامل نہیں تھا۔ ہی واز ناٹ اے پرفیکٹ مین۔ اس میں خرابیاں اور خامیاں تھیں۔ کیا خامیاں تھیں؟ وہ باپ کو بھائیوں کی شکایتیں لگاتا تھا، وہ دیکھ ایسا کر رہے ہیں، وہ دیکھ ایسا کر رہے ہیں۔ ایک دن چرچ کے بعد، یہ 4 سال پرانی بات ہے، ایک بھائی میرے پاس آئے عبادت کے بعد کورٹ یارڈ میں، کہتے ہیں پائی صاحب ایک بات آپ کو بتانی ہے۔ وہ جو آپ کے کمیٹی ممبر ہے نا فلاں بندہ، اس کا نام بھی لیا انہوں نے، وہ دعا میں ادھر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ اچھا اب یہ وہ شکایت لگا رہا ہے مجھے، ایسے اس نے کر کے دکھایا کہ وہ بندہ دعا میں ایسے ہاتھ کر کے کھڑا تھا۔ میں نے کہا آپ دعا میں کیا کر رہے تھے؟ سوری اور کہہ کے چلے گئے۔ اسے احساس ہو گیا کہ جو شکایت میں کسی کی خود لگانے آیا ہوں، میں تو خود اس میں پھنس جاتا ہوں، کیونکہ میں بھی تو دعا میں اسے ٹارگٹ کر کے کھڑا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، میرا تو اپنا دھیان دعا میں نہیں تھا۔ شکایت کرنا دوسروں کی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی بہت بڑی بات ہو تو بائبل کہتی ہے پہلے اس سے سمجھا جس نے غلطی کی ہے اکیلے میں۔ اگر وہ نہ مانے تو 2-3 لوگوں کو لے کے اس کو سمجھاؤ، اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر معاملہ کلیسیا میں لے کے آؤ۔ تو یہ سٹیپ ہونا چاہیے۔ غلطی تھی اس کی۔ پھر جب وہ قید خانے میں تھا تو اس نے خوابوں کی تعبیر تو بتا دی، تو ساقی جب نکل جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ جب تو بحال ہو جائے تو مجھے یاد رکھنا، بادشاہ سے میری سفارش کر دینا۔ آ گئی نا تھوڑی سی بات کہ بندے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، لیکن بائبل کہتی ہے اور ساقی بھول گیا۔ بندے بھول جاتے ہیں۔ وہ جو انسان پہ توکل کرتا ہے، بائبل کہتی ہے کہ وہ لعنتی ہے۔ انسان پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اس نے رمق دکھائی اپنی تھوڑی سی، یار تو نکل جائے گا تو بادشاہ سے میری سفارش کر کے مجھے نکلوا دینا۔ اپنے بھائیوں کو جب دیکھتا ہے تو ان کے سامنے کہانی بن رہی ہے، تم جاسوس ہو، ان کے سانس خشک کر دیا، ان کا خون خشک کر دیا، گرفتار کر دیا، بھائی ہے تمہارا لے کے آؤ۔ جب تک ایک بھائی ادھر قید میں رہے گا۔ جب بنیامین آ گیا تو اس کے بورے میں اپنا پیالہ رکھوا دیا، الزام کہ جس کے بورے میں سے نکلے وہ ادھر انسان ہے نا، خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں اس کی۔ He is not a perfect man۔ دنیا میں کامل ہستی صرف مسیح خداوند ہے۔ اچھی چیزیں لوگوں کی زندگی میں سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مثال ہمارے لیے صرف یسوع ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو کامل ہے۔ یوسف میں خرابیاں تھیں، بھائیوں کی شکایتیں باپ کو پہنچ کے لگانا، پھر بندے پہ بھروسہ کیا، یار تو میری سفارش کر دے۔ بھئی یہاں تک ایمان رکھا ہے، آگے بھی رکھ، تو بندے کو بیچ میں ڈال رہے۔ پھر بھائیوں کے ساتھ ایک پورا سین بنا دیا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم بڑے غلط آدمی ہو، اپنے آپ کو چھپایا بھی کہ کون ہوں میں۔ تو خرابیاں خامیاں تھیں اس میں، کیونکہ وہ انسان ہے، کامل نہیں ہے۔ لیکن یوسف نے بالآخر اپنے بھائیوں سے برتاؤ میں ایمان ظاہر کیا۔ جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جب وہ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، گھٹنوں پہ ہو جاتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے،
پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور پھر ان پر ظاہر کر دیتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ برا کیا، لیکن خداوند نے مجھے تم سے پہلے یہاں بھیج دیا تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اب یہاں پھر وہ ایمان لے آیا ہے، خداوند پر اس نے ڈال دی ساری بات کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، خداوند کا منصوبہ تھا، میں خداوند کی رضا، اس کی مرضی جان کر اسے قبول کرتا ہوں، اور میں تمہیں کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی۔ وہ بھائیوں کے ساتھ سلوک میں ایمان ظاہر کرتا ہے۔ ہم تو نہیں کرتے کسی کے ساتھ اچھا سلوک، ہم تو کہتے ہیں اس نے 1 پیسہ نقصان دیا ہے، اس کا 100 دینار کا نقصان کرو۔ اینٹ کا جواب پتھر سے اس کو دیا جائے، بلکہ ہم تو ایٹم بم مار دینے کو تیار ہوتے ہیں کسی پہ۔ یوسف سے سیکھے معاف کرنا، اور یوسف نے اپنے بھائیوں اور اولاد کو اپنا آبائی ایمان منتقل کیا۔ ہی کنویڈ دا فیتھ، اس نے وہ ایمان جو اس کے دادا، پردادا اور باپ کا تھا، وہ اس نے اپنے بھائیوں اور اپنی اولاد کو منتقل کیا، ان کو بتایا کہ ہمارا ایمان زندہ خدا پہ ہے، میں اس ملک میں رہتے ہوئے بھی اس کی وجہ سے اتنا سرفراز ہوا ہوں، اور وہ تمہیں یاد کرے گا، وہ تمہیں اس ملک میں واپس پہنچائے گا۔ تم اس ملک میں آ تو گئے ہو لیکن یہ تمہارا نہیں ہے، تم اس ملک میں واپس جاؤ گے جو خدا نے وعدہ کیا ہے، جو وعدے اس نے میرے ساتھ کیے تھے، جو خواب مجھے دکھائے تھے وہ پورے کر دیے ہیں، اب وہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرے گا، وہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرے گا، اور تم اس ملک میں جاؤ گے۔ وہ انہیں وہ ایمان ٹرانسفر کرتا ہے، ایکسٹینڈ کرتا ہے، پاس آن کرتا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا ایمان ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس ایمان میں قائم رہنا کہ زندہ خدا وعدوں کا سچا ہے، وہ پورے کرے گا، وہ تمہیں آباد کرے گا، مصر تمہارا نہیں ہے۔ اور وہ آخری سانس تک ایمان پہ قائم رہا۔ وہ مرتے ہوئے بھائیوں کو کہتا ہے میری لاش یہاں نہ رہنے دینا، لے جانا، کیونکہ خدا تمہیں واپس کنعان میں پہنچائے گا، وہ ملک تمہیں دے گا، تو میری چاہے ہڈیاں ہی کیوں نہ ہوں یہاں نہ رکھنا، وہاں لے کے جانا۔ یہ وعدہ کرو مجھ سے کہ میری ہڈیاں وہاں لے جاؤ گے، میرا تابوت وہاں لے جاؤ گے، میری لاش وہاں لے کے جاؤ گے، میں یہاں نہیں دفن ہونا چاہتا۔ اور بنی اسرائیل نے تقریباً 400 سال تک اس کا تابوت دفن نہیں کیا، خوشبوئیں بھر کے لاش جیسے مصری کرتے تھے رکھ دیا، اور جب موسیٰ قوم کو لے کے نکلتا ہے تو یہ تابوت بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، یوسف کی ہڈیاں بھی لے کے جاتے ہیں۔ وہ آخری سانس تک ایمان میں قائم رہا۔ ہم کسی لالچ، کسی پریشانی، دکھ، تکلیف، آزمائش کی وجہ سے ایمان نہ کھوئیں، ہم غیر قوموں میں پردیس میں رہتے ہوئے ایمان میں قائم رہیں، اور ایمان ظاہر کریں اپنی باتوں، اپنے کاموں، اپنے رویوں سے۔ بھلے یوسف میں ہزاروں اچھی باتیں ہیں لیکن کچھ خامیاں بھی ہیں، خامیوں سے خالی صرف ایک ہستی ہے، خداوند یسوع مسیح، وہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ اگر ایمان میں کمی ہے، اگر ایمان کمزور ہے تو یسوع کو تکتے رہو، وہ ایمان مضبوط بھی کر دیتا ہے اور مکمل بھی کر دیتا ہے۔